अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, आज नेटो सप्लाई की बहाली को तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन कुछ सवालात अभी भी हमारे सामने हैं। एक ये कि क्या कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कोई MOU साइन किया है अमेरिका के साथ इस हवाले से या नहीं। आपने देखा होगा कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को टारगेट किया जा रहा है। मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं और ये ट्रेंड जो है ये अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये बढ़ रहा है। और गुज़िश्ता पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें तो होती साहब के जलसे के ऊपर भी एक अटैक करने की कोशिश की गई, उसे नाकाम बना दिया गया, लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो कोशिश कामयाब हो जाती तो बहुत बड़े स्केल पर तबाही होनी थी। दीर के इलाके में भी ये वोलेटाइल हुई है सारा वो एरिया। आप देखना ये है कि ये ट्रेंड किस तरह से काबू में लाया जा सकेगा। और दूसरा ये कि जो आज ये भी एक खबर है हमारे पास कि जो नेटो कंटेनर्स हैं वो वैसे कराची से भी मूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे हुकूमत की तरफ से तो ये दावे किए गए हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन अभी भी जो कंटेनर्स के मालिकान हैं, जो ड्राइवर हजरात हैं, उनको ये खदशा है कि शायद उनको वो सिक्योरिटी ना मिले और उनके ऊपर बड़े हमले भी हो सके। नाज़रीन, इसके हवाले से एक डिस्कनेक्ट भी देखने में आया पिछले 2 दिनों में कि क्या वाकई हमारे मुल्क की फ़ौज और हमारे मुल्क की वफाकी हुकूमत एक ही पेज पर है। स्ट्रेटेजिक डायलॉग के हवाले से डिफेंस सेक्रेटरी साहिबा कुछ फरमा रही थी और उसके बाद फौरी तौर पर एक डिनायल आया। क्या ये भी नाज़रीन अब एक सवाल उठाया जा रहा है और कुछ लोग तो इसे मीडिया के ऊपर भी आके कह रहे हैं कि जी फौज के अंदर कुछ एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मौजूद है जो खुश नहीं है, जो वहाँ पर भी रिजेंटमेंट पाई जाती है कि जी ये नेटो सप्लाई क्यों बहाल हुई है। इसके हवाले से नाज़रीन बात करेंगे और इमरान खान साहब ने आज कुछ अहम और दिलचस्प बातें की हैं, उनको भी सईदी साहब से पूछेंगे कि किस हद तक जानदार हैं इमरान खान साहब के जो कॉमेंट्स हैं, उनका जो एक दावा है वो किस हद तक जानदार है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नया कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया है और उसका जो टेस्ट है वो होगा NA 151, जो कि 19 जुलाई को वहाँ पर पोलिंग होगी। अब देखना यह है कि जो क्राइटेरिया बनाया है उन्होंने जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसमें कोई फ्लॉज हैं, लूप होल्स हैं, ग्लिचेस हैं, इनके हवाले से बात होगी सेठी साहब से। तो वी हैव अ लॉट ऑन दी एजेंडा। सेठी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेठी साहब, क्या हाल चाल है आपके? मेहरबानी, थैंक यू। सेठी साहब, आपने देखा है ये 2 हफ्ते हो गए हैं, कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं दहशतगर्दी के हवाले से भी। आपको पता है भाई पाकिस्तान काउंसिल का भी एक लॉन्ग मार्च था, वो जारी रहा। आज खैबर एजेंसी में देखा जाए तो वहाँ पर जमात इस्लामी ने भी धरना दिया। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि कुछ जो मुकर्रीन थे उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जी नेटो सप्लाई की जो बहाली है ये शरिया के खिलाफ है। इतनी सख्त बातें कह दी गई और रिपोर्ट हो रही हैं। अब आई एम ओनली कोटिंग द रिपोर्ट्स। आपको क्या लगता है कि ये कोई हमारा मुआहदा, सबसे पहले तो ये बताइए, हुआ है या नहीं हुआ इस वक्त तक? ये मुआहदा तो हो गया है। आपको याद होगा जब ये अनाउंस किया था तो मैंने अर्ज़ किया था कि हम चाहेंगे देखना पार्लियामेंट के अंदर कि क्या मुआहदा हुआ है। ये जो बात कही जा रही थी कि प्रिंसिपल्स, असूलों के ऊपर हमने तय पाया कुछ चीज़ें, तो मैंने कहा था कि अगर कुछ लिखत पढ़त हुई है तो वो पार्लियामेंट में सामने लानी चाहिए और मीडिया को भी और आवाम को भी बतानी चाहिए। उस वक़्त तो हुकूमत की तरफ से ये कोई ख़ास इस पर रद्द-ओ-अमल नहीं हुआ, मगर अब डिफेंस सेक्रेटरी नरगिस सेठी साहिबा ने फरमाया है कि 2 MOU साइन होंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इसके लिए शहरी रहमान साहिबा पाकिस्तान आई भी थी, वो अब वापस वाशिंगटन पहुंच गई हैं और अब इम्कान ये है कि पाकिस्तान की तरफ से एक डिफेंस ऑफिशियल्स की टीम शहरी रहमान साहिबा को के साथ मिलकर अमरीकनों के साथ ये MOU बनाएंगे और साइन करेंगे। MOU में टर्म्स होंगी सारी, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, क्या लेन देन है, सारा कुछ। तो ये अच्छी बात है, लिखत पढ़त होनी चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो पाएँ। मगर यहाँ 2 कन्फ्यूजन्स चल रही हैं। एक कन्फ्यूजन तो ये है कि कौन जाएगा वहाँ बातचीत करने के लिए। पहले ये खबर आई थी कि आर्मी चीफ और DG ISI जाएंगे और नरगिस सेठी साहिबा ने यही इतला दी थी, मगर अब फ़ौज की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई है ISPR की तरफ से कि आर्मी चीफ नहीं जाएंगे, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल वाइन जाएंगे और उनके साथ DG ISI जाएंगे। और तो मतलब ये है कि एक तो ये तब्दीली हुई और ये भी इम्पॉर्टेंट तब्दीली है कि आर्मी चीफ खुद नहीं जा रहे। मैं समझता हूँ ये अच्छा फैसला है कि आर्मी चीफ खुद नहीं जा रहे, बिकॉज
امریکہ کے اندر جب سے جنرل ملن ایڈمرل ملن ریٹائر ہوئے ہیں تو جاتے جاتے وہ بہت سخت زبان استعمال کر کے گئے تھے جنرل کیانی کے بارے میں. تو اس لیے یہ اچھی بات ہے کہ جنرل صاحب کے جو سینئر ہیں جنرل وائن، جن کے بارے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگز نہیں ہیں یا ٹینشنز نہیں ہیں ان کے درمیان اور امریکن ڈیفنس آفیشلز کے درمیان، تو بہتر یہ ہے کہ وہ جنرل وائن جائیں. تو یہ اچھا فیصلہ ہے. اور خیر ساتھ دیجیے ISI کا جانا تو ضروری ہے، کیونکہ جو کچھ یہ MOU بنے گا اس کی امپلیمنٹیشن پاکستان اینڈ پہ جو ہے وہ ISI ہی اس کو امپلیمنٹ کروائے گی اور اس کی دیکھ بھالی کرے گی. تو یہ اچھا فیصلہ ہے کہ ISI اور چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جا رہے ہیں اور وہاں شہری رحمان صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ MOUs ہوں گے. پتہ نہیں مجھے فارن منسٹر صاحبہ بھی جائیں گے کہ نہیں، مگر آئی تھنک یہ اچھی ٹیم ہے کیونکہ یہ یہاں ڈسکس کر کے گئے ہیں سارا کچھ آلریڈی شہری رحمان صاحبہ. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. مگر اب اس میں کیا ڈسکس ہونا ہے؟ ڈسکس اس میں یہ ہونا ہے کہ ڈرونز جو ہیں وہ کیسے استعمال ہوں گے، کتنی فریکوینسی کے ساتھ ڈرونز کا استعمال ہوگا، اور کیا پاکستان کی پرمیشن کے ساتھ ہوگا یا بغیر ہوگا. اگر بغیر ہوگا تو کون سے ٹارگٹس ہوں گے اور کیا لمیٹیشنز ہوں گی اس کے اوپر، کتنی فریکوینسی ہوگی، کس قسم کی ٹارگٹنگ ہوگی، سگنیچر سٹرائکس ہوں گی یا دوسری سٹرائکس ہوں گی، اینڈ سو آن. اس کی باریکیوں میں ضرور جائیں گے کیونکہ امریکنوں نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ ہم ڈرونز ضرور استعمال کریں گے، مگر ہماری طرف سے یہ کوشش ہے کہ جتنی حد تک ریسٹرکٹ کیا جائے اور پاکستان کو کانفیڈنس لے کے کیا جائے وہ اتنا بہتر ہوگا. تو ایک تو اس کے اوپر میرا خیال ہے فائن ٹیوننگ ہوگی تھوڑی سی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیٹو سپلائی لائن ہے اس کے بارے میں بھی بہت سے لوس اینڈز رہ گئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا، آپ نے خود ہی انٹروڈکشن میں یہ کہا کہ اس وقت کراچی میں پھنسے ہوئے ہیں سارے نیٹو کے کنٹینرز. اس میں 2-3 ایشوز ہیں. آپ نے تو ایک ایشو کی طرف اشارہ کیا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جماعت اسلامی اور دفاع کونسل والے جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، مگر اس کے علاوہ یہ سیکیورٹی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو پروٹیسٹس ہو رہی ہیں، یہ زیادہ ڈیلیز ہو سکتی ہیں کیونکہ اب جماعت اسلامی پشاور میں انہوں نے دھرنا کیا تھا ایک قسم کا، تو اس کے ساتھ ساری ٹریفک رک گئی تھی وہاں، اور آگے جا رہے ہیں. اب وہ بارڈر پہ بھی جائیں گے اور وہاں بھی وہ کریں گے. تو یہ تو ٹھیک ہے، مگر اصلی ایشو یہ ہے کہ سیکیورٹی کا، کیونکہ طالبان نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ اٹیک کریں گے اور وہ نیٹو کنٹینرز کو اٹیک کریں گے. اب 2 ایشوز ہیں اس وقت. ایک تو یہ ہے کہ کراچی پورٹ چارجز کوئی 2 ارب روپے کے قریب 1500 کنٹینرز سے زائد کنٹینرز کے چارجز جو ہیں وہ پے کرنے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ KPT مانگ رہی ہے پیسے. انہوں نے کنٹینرز کو سنبھالا ہوا تھا، وہ ان کے اپنے قانون ہیں، وہ ویو نہیں کیا جا سکتا، وہ پیسے دینے پڑیں گے. اور میری خبر کے مطابق تو پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی فائنانس منسٹری کو یہ کہا ہے کہ یہ 2 ارب روپیہ دے کے اس کو کلیئر کروایا جائے. مگر اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں. ریفریجریشن چارجز ہیں بہت سی، اس میں پیریشیبل گڈس تھے جو کہ انہوں نے ریفریجریشن کی تھی، اس کے بجلی کے چارجز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ڈیٹیل میں یہ چیزیں کراچی میں ورک آؤٹ کرنی پڑیں گی، اور اس میں ان کو ایک ٹیم چاہیے بنانا جو کہ جا کے کراچی میں بیٹھ کے اس کو جلد از جلد کیا جائے، اس کو ختم. دوسری بات یہ ہے سیکیورٹی کی. اب سیکیورٹی کی آپ نے بھی سنا کہ چیف منسٹر بلوچستان نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس تو ریسورسز ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہ پولیس کی ریسورسز ہیں، نہ رینجرز کی ریسورسز ہیں، نہ فرنٹیئر کور کی ریسورسز ہیں. یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے اور ہم تو ان کے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں. تو یہ بھی گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو اس کا انتظام بھی کرنا پڑے گا. FC کرے گی، کون کرے گا؟ لیویز کریں گی، FC کرے گی، فرنٹیئر کنسٹیبلری کرے گی، آرمی کرے گی. اگر پولیس کرے گی تو کیسے کرے گی، کتنے پیسے دیے جائیں گے. تو یہ ساری ڈیٹیلڈ چیزیں جو ہیں یہ اب ورک آؤٹ کرنی پڑیں گی کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو بن چکا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں ڈیلیز چل رہی ہیں، مگر امریکنوں کی طرف سے بڑا پریشر ہے کہ جلدی کیا جائے، کیونکہ جتنی جلدی آپ یہ ریسٹور کریں گے اتنی جلدی آپ کو 2-3 ارب ڈالر جو آپ کے پھنسے ہوئے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. اور فوج بھی بےتاب ہے کہ ان کو جو پیسہ انہوں نے خرچ کیا وار آن ٹیرر کے اوپر وہ ان کو ملے، اور حکومت کو بھی ضرورت ہے بجٹ کے لیے. اچھا سیٹھی صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ جب یہ کھلی تھی جس دن نیٹو سپلائی، آلموسٹ 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اسی دن نیچرلی ریاکشن آیا تھا ہر طرف سے. عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی اس دن، اس کی میں چاہتا ہوں ہم اسے ریکال کریں. آپ یہ ذرا کلپ ہے ہمارے ویورز کے لیے بھی، میں اس کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا سگنیفیکنس ہے. ناظرین نے کلپ دیکھیے.
میں آپ کو یہ بتا دوں، فوج کے اندر ایک بڑا غصہ ہوگا اس میں. عام پاکستانی فوجی جب یہ سنے گا کہ پہلے ہم ان کی جنگ لڑ کے 6000 اپنے فوجی مروا بیٹھے ہیں، ہر روز مارے جا رہے ہیں، اوپر سے انہوں نے بھی ہمارے فوجیوں کو مارا. اچھا سیٹھی صاحب، یہ سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہے 2 ہفتے پرانی ہے. اس طرح کی کچھ ملتی جلتی سٹیٹمنٹس اور بھی بہت سے لوگ دیتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ فوج کے اندر بڑا غصہ ہوگا، جو ایک عام ہمارا سولجر ہے وہ بڑا غصے میں ہوگا کہ یہ دیکھیں ہمارے فوجیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے اور ہم نے دوبارہ انقلاب ہے اس کو ریسٹور کر دیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ واٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ؟ میں نہیں اتفاق کرتا، یہ غلط بات ہے. عمران خان کو نہیں معلوم. فوج کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے. پہلے فیصلہ بھی فوج کی قیادت کا تھا کہ وہ روکیں گے سلالہ اٹیک کے بعد، اور اس کے بعد بھی ان کا فیصلہ تھا جو کہ انہوں نے حکومت کو سنایا اور کہا کہ آپ ریسٹور کر دیجئے، یہ ٹرمز کے اوپر ریسٹور کر دیجئے. آپ بھول رہے ہیں اور عمران خان صاحب بھی بھول رہے ہیں کہ یہ اوریجنلی بھی فیصلہ فوج کی قیادت کا ہے. اس وقت بھی یہی قیادت تھی، جنرل مشرف تھے مگر جنرل کیانی ہیڈ آف ISI تھے اس وقت، اور جو زیادہ تر جو لوگ اس وقت ہائی کمانڈ میں ہیں وہ بھی تھے، وہ میجر جنرلز تھے، ان میں سے اب کچھ لیفٹیننٹ جنرلز ہو گئے. تو فوج کی قیادت کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے، اور یہ 10 سال سے یہ فیصلہ برقرار ہے. اور اسی لیے جب نئی حکومت آئی تو سب سے پہلے کام جو جنرل کیانی نے کیا، انہوں نے جا کے کہا کہ یہ اب پرانا فیصلہ تو ہمارا تھا مگر آگے اب جو کچھ ہوگا یہ سویلین حکومت کو اس کی ملکیت لینی چاہیے، اس کو آپ فیصلے کریں. مگر یہ بات کہنے کی تھی. اصلیت یہی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے، جس کے اندر US پاکستان ریلیشنز بھی آ جاتے ہیں، پاکستان افغانستان ریلیشنز آ جاتے ہیں، پاکستان انڈیا ریلیشنز آ جاتے ہیں، اس پہ سویلین گورنمنٹ کا بالکل کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جس میں فوج ملٹری کی جو قیادت ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، وہی اسٹریٹجی بناتے ہیں، وہی ٹیکٹکس بناتے ہیں اور وہی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی فوج کے اندر یہ ناراضگی ہوگی کہ یہ اس کو ریسٹور کیوں کر دیا گیا، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. فوج ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشن ہے، اور فوج کے جو لوگ ہیں انہیں ایک بات کا احساس ہے کہ اس وقت جو لوگ مارے جا رہے ہیں فوج کے اور ہمارے جو جوان شہید ہو رہے ہیں وہ تحریک طالبان کے لوگ مار رہے ہیں. یہ وہ طالبان ہیں جو پاکستانی طالبان ہیں، یہ افغان طالبان نہیں مار رہے. افغان طالبان کا تعلق جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک اور ملا عمر سے ہے، جو کہ اس وقت امریکہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں افغانستان میں. تو یہ جو جنگ ہو رہی ہے جس میں ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ افغان طالبان جن کی جنگ امریکہ سے ہے وہ نہیں مار رہے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہی ہمیں مار رہے ہیں. اسی لیے تو فوج کو یہ غصہ چڑھتا ہے جب میڈیا کے اندر کچھ لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے جوان اور ہمارے افسر اپنی جانیں دے رہے ہیں اس جنگ کے لیے، اور یہ جنگ ہماری جنگ ہے، یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے. امریکہ کی جنگ امریکہ خود لڑ رہا ہے. اس میں ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے اس جنگ میں. اسی لیے تو تکلیف ہو رہی ہے امریکہ کو. امریکہ کہتا ہے حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپ لڑائی کریں، ہم کہتے ہیں نہیں، وہ ہماری جنگ نہیں ہے، وہ آپ کی اور حقانی نیٹ ورک کی اور ملا عمر کی جنگ ہے. آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں، ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، مگر ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. ہمارے خلاف پاکستانی طالبان لڑ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. تو یہ لوگ جو اٹیک کر رہے ہیں آپ کی پولیس اور سیکیورٹی انسٹالیشنز کو اور ہمارے جوانوں کو مار رہے ہیں، یہ وہ طالبان ہیں جو پاکستانی طالبان ہیں. یہ لوگ فاٹا سے اور فاٹا کے لوگ ہیں اور یہیں انہوں نے لشکر بنائے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ آپ کا نقصان بنا رہے ہیں. تو جو امریکہ کی جنگ ہے اس میں تو ہم حصہ لے ہی نہیں رہے ہیں، ہم تو اپنی جنگ میں حصہ لے رہے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب، وہ بار بار اس بات کو ریفر کرتے ہیں. اب وہ آبویسلی عمران خان صاحب نے کئی دفعہ کئی موقعوں پر یہ کہا ہے کہ جی سلالہ کا جو اٹیک تھا نیچرلی وہ ISF کی طرف سے ہوا. بار بار وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی فوج کی قیادت کو شاید وہ سیپریٹ کر رہے ہیں، ایکسٹریکیٹ کر رہے ہیں فوج کے لوور کیڈر سے یا سولجر سے، کہ نہیں جی وہاں پر ریزنٹمنٹ ضرور پائی جاتی ہے کہ جی ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں، فوج کی قیادت نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے لیکن اندر منیب ایسے ہے، میری بات سنیے آپ، کہ یہ بات بہت عرصے سے چل رہی ہے، مگر عرض یہ ہے کہ فوج از اے ڈسپلنڈ آرگنائزیشن. اسی لیے تو فوج نے اتنا سخت رویہ اختیار کیا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جہاں کے امریکن ٹروپس نے اور افغان ٹروپس نے آپ کے ٹروپس کے اوپر حملہ کیا. آپ کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا. اسی لیے تو اتنا سخت رویہ اختیار کیا گیا. اگر یہ نہ ہوتا اور اگر حقانی نیٹ ورک کے اوپر یہ اٹیک ہوتی اور ہمارے جوان نہ مارے جاتے تو اتنا سخت رویہ نہیں ہونا تھا. اس سے زیادہ کیا سخت رویہ ہو سکتا تھا؟ کیا اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے جائیں؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ لے لی جائے؟ ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی فوج میں یہ چاہتا ہے.
ہم نے ایک پوائنٹ میک کرنا تھا کہ آپ ہمارے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے، اگر آپ کریں گے تو ہم بھی کارروائی کریں گے۔ آپ کو میں یاد دلا دوں کہ جب یہ مئی 2 کی کارروائی ہوئی اسامہ بن لادن کو نکالنے کے لیے ایبٹ آباد سے، تو اس وقت جب جنرل کیانی کو یہ احساس ہوا کہ یہاں امریکن ہیلی کاپٹرز آئے ہیں اور انہوں نے کوئی کارروائی کی ہے، تو انہوں نے جو اس وقت ایئر چیف سے بات کی تھی، یہ اب ریکارڈ پہ بات آ گئی ہے کہ انہوں نے جب ایئر چیف نے ان سے پوچھا کہ میں تو اپنے F-16 اڑانے کے لیے تیار ہوں، مگر اگر ہمیں مل گئے امریکن جہاز تو ہم کیا کریں گے، تو مجھے آپ بتائیے ہمارے آرڈرز کیا ہونے چاہیے۔ تو جنرل کیانی کے لفظ تھے شوٹ، مطلب ہے کہ وہ انہوں نے وائلیشن کی ہے ہماری ساورنٹی کی امریکنوں نے، اس لیے وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو شوٹ۔ وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ سچویشن نہیں آئی جہاں امریکہ کی اور پاکستان کی جنگ چڑھ جاتی، مگر ان پرنسپل وہ صحیح فیصلہ تھا۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فوج کی قیادت نے جو فیصلے کیے ہیں کہ یہ سلالہ بند کرنا وہ بھی صحیح تھا، اور سلالہ کے بعد یہ اس نیٹو پائپ لائن کو کھولنا وہ بھی صحیح ہے۔ افسوس اس بات کا کہ یہ 6 مہینے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور یہی ان کی بھی خواہش تھی کہ یہ جلدی ہوتا، یہ دیر نہ ہوتی، مگر یہ دیر ہوئی ہے، یہ سویلینز کی وجہ سے ہوئی ہے، بیکاز یہ اتنا ان پاپولر موو تھی۔ مگر بات یہ ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو اس میں بہت سی ان پاپولر چیزیں بھی کرنی پڑتی ہیں ان دا نیشنل انٹرسٹ۔ اب افغانستان میں جو ہونے جا رہا ہے، اگر آپ امریکہ کے ساتھ جنگ لے لیتے ہیں تو آپ کی آلریڈی انڈیا کے ساتھ پرابلم ہے، آپ کی امریکہ کے ساتھ پرابلم بن جائے گی، افغانستان کے ساتھ آپ کی پرابلم ہے، ایران کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہے اتنی لمبی چوڑی، روس آپ سے دور ہے، تو کیا آپ بالکل آئسولیٹ ہو جائیں گے اور آپ آئسولیٹ ہو کے اپنا جو سارے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں اس ریجن میں وہ گوا دیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اس لیے جو کارروائی کی گئی وہ صحیح کی گئی۔ اچھا سیٹھی صاحب، یہاں وقت ہے بریک کا۔ ناظرین، جب بریک سے واپس عمران خان صاحب نے آج پھر ایک دفعہ تیر اندازی کی ہے اپنے اوپوننٹس کے اوپر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان میں کتنا دم ہے۔ بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔